अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से। उसमें 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल स्टेटमेंट्स थी। एक तो रद्दुल फसाद के हवाले से अपडेट था, ओवरऑल जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका तनाजुर में बहुत सी बातें बताई गई। फिर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स की सूरत हाल, जहाँ पर एक वीडियो क्लिप कई दिनों से वायरल हो रहा था कि जो फेंसिंग हम कर रहे हैं उसे एक ग्रुप गिरा के तो उसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसकी वजाहत भी आ गई। और साथ ही साथ उन्होंने जो एक कंट्रोवर्सी है कि यह पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर, कई मुतनाज़ा तरीके से इसको पेश करते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये ड्यूरेंट लाइन है, उसकी वजाहत आ गई कि ये इंटरनेशनल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसकी हमने फेंसिंग की और अपने एरिया के अंदर फेंसिंग की है। इसकी अब इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है और ये इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है। और साथ ही TTP जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन थी, और मेरे ख्याल में आज अच्छा हुआ कि उसकी वजाहत आ गई कि पाकिस्तान डिफीट करेगा TTP को और ऐसे किसी एलिमेंट को पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर जगह नहीं मिलेगी। एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली के तहत उनसे जंग बंदी की गई थी जो अब 9 दिसंबर से अब वो ख़त्म हो चुकी है, या 9 दिसंबर से ख़त्म हो चुकी है। और इन एलिमेंट्स का कला कमा किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर इनका ख़ात्मा किया जाएगा। लेकिन सबसे पावरफुल उसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से रिलेट करता है। आपको मैं सबसे पहले उनका वो बयान सुनवाना चाहूँगा जहाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से बहुत दिनों से क्या सराई चल रही थी कि कोई ऐसी बिहाइंड द सीन डील चल रही है, और ख़ास तौर पर अयाज सादिक ने उसको मज़ीद तक़वियत दी जब उन्होंने कहा कि मैं तो देख कर आया हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं देख सकता हूँ कि क्या होने वाला है। कोशिश करूँगा प्रोग्राम में उनका बयान भी वो दोबारा आपको सुनाऊँ, लेकिन वो एक क्लियर मैसेज था कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और कुछ चेंज ऐसी आने वाली है जिसमें PMLN की दोबारा डील होगी है और PTI जो है इसकी डील टूट गई है। क्योंकि आमतौर पर कहा यही जाता है कि जिसकी डील हो रही हो उसको इक़्तिदार मिल रहा होता है, जिसकी डील टूट रही हो उसकी छुट्टी हो रही होती है। तो DGISPR इस डील के ऊपर क्या कह रहे हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से, वो सुन लीजिए। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। ये बयान उनका बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब भी ये तासुर जाएगा कि फ़ौज किसी से डील करके उसको इक़्तिदार दे रही है तो फ़ौज की हैसियत मुतनाज़ा हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है ना, वो तहरीक-ए-इंसाफ की या नून की या पीपल्स पार्टी की किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी एक ग्रुप के साथ सियासी तौर पर उसकी वाबस्तगी नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज है, पाकिस्तान आर्मी है, तो उसको पाकिस्तान आर्मी के तौर पर ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सारों को कुछ इश्यूज़ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए और फ़ौज को भी करना चाहिए। अगर वो IGI वाला रोल अदा करेंगे, जैसे IGI की तश्कील के वक्त था, जो बाद में एफिडेविट की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तफसीलात आई भी कि IGI के वक्त कैसे फंडिंग की गई थी, तो उस शक्ल में फ़ौज का रोल मुतनाज़ा हो जाता है। या जो NRO का अरेंजमेंट था, जो जनरल मुशर्रफ टॉक्स कर रहे थे बीबी के साथ, वो एक मुतनाज़ा रोल था, उससे पीछे हटना पड़ेगा फ़ौज को। लेकिन बहुत मुनासिब हुआ कि आज उन्होंने अपनी साइड की बिल्कुल खुल के वजाहत कर दी कि कोई ऐसी डील के अंदर हमारा रोल नहीं है। और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे हैं, हुकूमत के साथ फ़ौज के ताल्लुकात कैसे हैं, उसकी वजाहत भी सुन लीजिए। सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। शाम को TV प्रोग्राम में हर जगह इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। जितना आप इस चीज़ को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींच रहे हैं। तो हम आपको बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर रखें, इदारे को इस चीज़ से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। फ़ौज को सियासत के अंदर घसीटने वाले हुकूमत के अंदर एलिमेंट्स भी हैं जो ये कहते हैं सेम पेज, फ़ौज हमारे साथ है, फ़ौज हमारे साथ है, वो भी फ़ौज को अंदर खींचते हैं, जो नहीं खींचना चाहिए। और वो सियासी क़ुव्वतें भी जो कभी कहती हैं कि हमारी डील हो रही है, हमारे चेहरे देख लें, मैं तो मुस्कुराहट देख कर आया हूँ, उनको भी इससे परहेज़ करना चाहिए। कहा क्या था अयाज सादिक साहब ने, वो भी सुन लीजिए। मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई,
बताऊंगा नहीं बिल्कुल, मगर ये है कि घबराहट जरूर है और मैं अगले महीने फिर जाऊंगा। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। जो आज पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मलिका बुखारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अज़मा बुखारी हैं PMLN से और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हैं डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ। सबको खुश आमदीद कहूँगा। मलिका, आज तो आपकी जमात बड़ा खुश नज़र आती है क्योंकि जो DGISPR का बयान है उससे शायद आप लोगों को तक़वियत मिली हो कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जो आपके पीछे किसी और जमात से हो रहा। नदीम साहब देखिए, अच्छी बात है कि DGISPR और इदारे से एक वजाहत आ गई है। जिस किस्म की कयास सराइयाँ हो रही थी वो दम तोड़ गई, लेकिन हमें पहले ही ये पता था ऐसी कोई बात ना कभी थी ना होने जा रही थी। हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो आइनी इदारा जो है उससे मावनत मांगते हैं। कोई भी मुंतखब हुकूमत मावनत मांगती है। कोरोना की वबा का जब मुकाबला हुआ तब हमने मावनत मांगी, फ्लड्स की सिचुएशन आई तब आर्मी मावनत देती है। तो ये आइनी इदारा हुकूमत वक्त को मावनत देता है। हमें इसके ऊपर क्लैरिटी थी और एक पेज की बात भी हम यही करते थे। प्राइम मिनिस्टर से ये मनसूब बयान क्यों आया कि अगर नवाज शरीफ को ही इजाज़त देनी है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल देते हैं? नहीं देखिए, वो तो निज़ाम अदल की, मैं अपना मुकम्मल कर लूँ, वो तो निज़ाम अदल की बात कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा खसूसन अयाज सादिक साहब आकर बताएं कि नवाज शरीफ का चेहरा अब क्या बता रहा है, उनका चेहरा क्या बता रहा है कि आपने हमेशा एक मुनज़्ज़म इदारे को, पाकिस्तान की सालमियत के मुहाफ़िज़ों को आपने सियासत में घसीटा। जब हम इक़्तिदार में 23 साल बाद आए, आपने हमें कहा कि किसी ने हमें सिलेक्ट किया। अब आपने कहा कि सिलेक्टर्स भी हमसे नाराज हो गए। तो आपका हदफ तो इक़्तिदार है। इक़्तिदार के हसूल के लिए आप इदारों को, उनकी सालमियत को, पाकिस्तान की आइन को, सबको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो आप बस कर दीजिए। आइनी इदारे ने वजाहत पेश कर दी। जब आप कह रहे थे अंपायर की उंगली उठने वाली है, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? नहीं देखिए, हम उस वक्त भी किसी आइनी इदारे का नाम नहीं ले रहे थे। उस वक्त हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अंपायर कौन था उस वक्त? देखिए, अंपायर तो अल्लाह की बात कर रहे थे ना कि अल्लाह जो है उसकी हमें खुशनुदी हासिल है। अगर अभी अल्लाह ने उंगली उठा दी आपसे तो फिर क्या होगा? नहीं देखिए नदीम साहब, पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है और ये मजाक की बात नहीं है। नहीं, लेकिन आप सियासी कुव्वतें परहेज करें, कुछ हम तो करते, फौज को दावत मत दिया करें। 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी 23 साल बाद इक्तदार में आई है। तो क्या हुआ कि सिलेक्टेड हुए हैं? हमने पाकिस्तान की आवाम से 17 मिलियन वोट लिए हैं, अपने जोरे बाजू पे इक्तदार में आए हैं। इनके कहने से हम सिलेक्टेड नहीं होते। अज़मा से पूछते हैं। अज़मा, आप क्या कहती हैं? कोई अंपायर की उंगली थी? कोई फौज से अरेंजमेंट था? अयाज सादिक को क्या नजर आया था? देखिए, पहले तो मैं अयाज सादिक साहब की बात मलिक साहब कर लेते हैं कि उन्होंने मियाँ साहब से मुलाकात का हवाल बयान किया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो है वो मिल के आया हूँ मैं, बहुत हशाश बशाश है वो। इसमें प्रॉब्लम इनको शुरू हुई। आप वज़ीर आज़म से शुरू करें। उस पर उन्होंने कहा पता करें जो है वो कौन डील कर रहा है। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि इदारा जो है वो 20 साल की पॉलिसी बनाता है और जो है ये इदारे जो है वो हमारे इदारा हमारे साथ खड़ा है। कभी इनके वुज़रा बूट लेके जो है वो टॉक शो में आ जाते हैं, कभी जो है वो हमारे इदारा आगे खड़ा है, कभी पीछे खड़ा है, कभी मंशूर के साइड पे खड़ा है, कभी कहाँ खड़ा है। ये बातें ये लोग करते रहे हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से इदारे के बारे में जो है वो बात की जाए, लेकिन अगर इदारे की तरफ से कोई मुदाखलत होगी तो उसके ऊपर यकीनन बात होगी। अब जितना ये अपने जोरे बाजू पे जीत के आए हैं, मतलब उस पर वो जो है ना वो जो शेर है कि गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। किस तरह से जनूबी पंजाब महाज बना, कैसे हमारी टिकटें वापस हुई, किस तरह से जो है वो आरटीएस बैठा, आज तक ये तो बता नहीं सके कि आरटीएस बिठाया किसने था। आज तक जो है ये जो नवाज शरीफ साहब को निकालने के जो सारा प्लॉट तैयार हुआ था, और पहले आपको याद होगा वो लंदन प्लान भी नहीं मान रहे थे, ये जो तारुल कादरी साहब के साथ ये करके आए थे। वो उसके बाद शुजात हुसैन साहब ने वो सबके सामने बता दिया कि लंदन प्लान हुआ था इमरान खान और तारुल कादरी के बीच में, और जिसमें उनको लाशें भी मिल गई थी। और उसके बाद उस लंदन प्लान का आर्किटेक्ट ढूंढना बड़ा आसान हो गया था। आपके ख्याल में ये आर्किटेक्ट यही ढूंढने की बात है ना, यही तो हम कहते हैं कमीशन बना दीजिए, एक कमीशन बना दें, उसके ऊपर हम सब जाएं, जिसने जो गलती की है अपनी गलती की माफी भी मांगे और सजा देना चाहे सजा भी दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा आप कर लें और कड़वा कड़वा आप थू थू कर दें, और ये इदारे को सियासत में ये लाते हैं। अब जो अदालतों के हवाले से ये जो हर चीज़ के तर्जुमान है, कभी अदालतों के तर्जुमान है, कभी इदारों के तर्जुमान है, कभी ये कोई किसी चीज़ के तर्जुमान है, इनको ये तर्जुमानी की नौकरी दी किसने है? और ख़ास तौर पर आपका वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म
جو ہے ان کے وفاقی وزراء کے بیانات چلا لیجئے نا آپ. غلام سرور صاحب کا بیان چلائیے نا. انہوں نے کہا اگر نواز شریف بات مان لیتا تو استعفیٰ وزیر اعظم ہوتا. بریگیڈیئر اجاز شاہ ہمارے سابق وزیر جو ہے وہ داخلہ رہے ہیں, انہوں نے کہا نواز شریف نے اداروں سے لڑائی کی, سزا بھگتی. اور شیخ رشید صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, میں نے کہا ہے ان کو کہ اس کو طیب ارتگان بننے سے روک لو ورنہ ہم اس کو روک نہیں پائیں گے. یہ بھی آپ ہی کے چینل کا پروگرام تھا. تو یہ تمام چیزیں حقائق, تاریخ نہیں چھپائی جا سکتی, لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں. انف از انف, بہت ہو گیا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے حقائق آپ مان لیں, باقی حقائق کو آپ بالکل ٹوٹل نظر انداز کر دیں. بتائیے نا فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ پچھلے 4 سال سے 3.5 سال سے جو ہے وہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. ان کا جو ہے وہ کبھی فیصلہ سامنے نہیں آتا. ان کے حلقے میں مسترد ووٹوں کی تعداد جیتنے کے مارجن سے زیادہ تھی. کیا کچرا کنڈی کے اندر بیلٹ پیپرز نہیں دیکھے تھے؟ کیا آپ لوگوں نے وہ رپورٹ نہیں کیے تھے؟ کیا شاہد خاقان عباسی مری کے حلقے سے کیا وہاں پر جو ہے وہ ساری رات دنگا نہیں ہوا تھا؟ وہاں پر لوگ بیلٹ باکس جو ہے وہ باہر نکالنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور وہاں پر بیلٹ پیپر وہاں پر بھی جنگلوں میں ملے. تو یہ سب ہوا ہے نا, ہماری تاریخ میں ہوا ہے. ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں تاریخ سے سیکھیے. جناب غلام مصطفیٰ صاحب, یہ فوج کا سیاست میں رول پاکستان میں شاید خبر نہیں ہوگی, کیونکہ ماضی ہمارا بے شمار ایسی چیزوں سے بھرا پڑا ہے جہاں پر براہ راست یا آپ کو بالواسطہ کہیں نہ کہیں ان کا رول نظر آتا ہے آرمی کا. کھل کے تو IGI کی ایک مثال ہے جس کو دیا جا سکتا ہے, اور یہ فارمیشن آپ کو مختلف وقتوں میں نظر آتی رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چینج ہے, سوچ میں بدلی آئی ہے؟ کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے تو نون لیگ سمیت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے, JUI نے, سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ PTI کو بیکنگ حاصل تھی. کیا اب اس سوچ میں بدلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ دیکھیں ان کے سوال اٹھا لینے سے وہ حقیقت تو نہیں بن جاتی. اگر ہوتا تو یہ عدالتیں جاتے ہیں, یہ لوگ سارے جا کے وہاں پہ اپنا ویو پیش کرتے اور عدالتیں فیصلہ کرتی. عدالتیں پاکستان کے آزاد ہیں, وہ کبھی ایک کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں, کبھی دوسرے حق میں فیصلہ دیتی ہیں, تو کیس کی بنیاد پہ فیصلہ دیتی ہیں. دیکھیے اداروں کو متنازع بنانا یہ ایک ہماری سیاست کی روایت بن گئی ہوئی ہے انفارچونیٹلی. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی میں سمجھتا ہوں DGSPR نے بہت اچھی طریقے سے واضح کر دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس سے اجتناب کیا جائے تو وہی بہتر ہے. اس کے مضمرات پہ میرا خیال ہے بات کرنی زیادہ ضروری ہے. دیکھیے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی نواز شریف صاحب سے ڈیل ہو رہی ہے اور اس میں یہ خاص مقصد کے تحت یہ بات پھیلائی جا رہی ہے, کون پھیلا رہا ہے یہ خیر اداروں کو پتہ ہے, وہ بات کرنا چاہتے نہیں ہیں, تو اس کے مضمرات پہ میں غور کرنا چاہیے. ہم اپنی نمبر 1 نظام عدل جس کی سزا کے تحت میاں صاحب جو بھی ہوا ان کے ساتھ اور جو اس کی عدالتوں کی اجازت سے ہی وہ باہر گئے ہیں سارا, اگر ہم کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی ہے تو کیا ہم اپنے عدالتی نظام کے اوپر اس قدر زیادہ اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے یہاں پہ, ان کو اس سے زیادہ متنازع بنا رہے ہیں کہ شاید لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نمبر 1 بڑی سیریس بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ ڈیل کی بات کرتے ہیں تو واقعی یہ بالکل صحیح کہا دونوں خواتین جو بات کر رہی تھی کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی وہ کام کر رہی ہے؟ ہم یہ چیز ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ آج کی فوج گزشتہ جو آج سے 30 35 40 سال پہلے کی فوج سے بہت مختلف ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی لیڈرشپ بھی ایک آگ اور خون کے دریا سے نکل کے یہاں تک پہنچی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو دہرانا ان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے, تو اس لیے وہ اجتناب برت رہی ہیں. بار بار ان کو کھینچ کے لانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے یہ بھی یہاں پہ ہوا ہے کہ خاص کوشش کی گئی ہے کہ لیکن آپ کو کچھ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو کچھ سیاست کے اندر بعض ایسے واقعات ہیں ریسنٹ پاسٹ کے, باپ پارٹی کا کیا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں دیکھیے سینٹ انتخابات جس میں سنگرانی صاحب منتخب ہوئے, پھر جس طریقے سے نو کانفیڈنس ووٹ ان کے خلاف جو تھا وہ ڈیفیٹ ہوا, وہ کچھ ایسے واقعات ہیں جس کے اوپر سوالیہ نشان تو موجود ہے. میرے خیال میں رول نہیں ہونا چاہیے. چلیے آپ کی بات, اگر آپ جو بات کر رہے ہیں, چلیے ایک لمحے کے لیے ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں, تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں نے اپنے ووٹ چینج کیے ان کے بارے میں پارٹیز نے کیا کیا, ان کے بارے میں کیوں ان کو سامنے لے کے آ رہی ہے, کیوں ان کی بات نہیں کر رہی ہے لوگ, کیا وجہ ہے اس کی؟ پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 2002 سے لے کر 2018 کے انتخابات تک
کوئی 35-40 لوگوں کا ایسا گروپ ہے جو 2002 میں مشرف کا ساتھی تھا، 2008 میں پیپلز پارٹی کا تھا، 13 میں وہ نون لیگ کا تھا اور 2018 میں وہ پی ٹی آئی کا ساتھی ہے، اور یہ گروپ اگلی حکومت میں پھر کسی کا ساتھی ہوگا اور وہ ہیپیلی اس کو امبریس کر لیتے ہیں. یہی سب سے بڑی گندی سیاست میں اس لیے آتا ہے کہ یہ جو لوٹا کلچر ہے ختم نہیں ہوتا. سوال تو اپنی سیاسی جماعتوں سے کرنے کا والا بنتا ہے نا، کہ سوال تو ہمارے سیاسی اشرافیہ سے بات کرنے کا ہے نا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ نہ کریں. آپ نہ کریں گے تو کیسے ہوگا یہ سارا کچھ. یہ بہرحال دیکھیے جو میں جو بات کر رہا ہوں مضمرات کیا ہے. سر میں اب پھر جب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ. حامد خان صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. سیاست کے اندر فوج کا کردار، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے بڑے پاورفل سٹیٹمنٹس ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فوج مکمل طور پر سیاست سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے 70 سال سے یہ صورتحال نہیں ہے. خدا کرے کہ وہ کر لے. ابھی تک تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. وہ ہر سچویشن میں ایک ڈیفرنٹ رول ادا کرتے ہیں. کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی نیوٹرل ہونے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کو فیور کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے پچھلے 60-70 سال سے ہم یہ رنگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. تو کیا 2018 کے انتخابات کے وقت بھی آپ کو ان کا کوئی پی ٹی آئی کی فیور میں رول نظر آیا؟ بالکل تھا. بالکل تھا. آپ کیونکہ خود اس جماعت سے وابستہ ہیں اس لیے آپ کے کہنے میں تو زیادہ وزن ہے. کیا رول تھا ان کا؟ دیکھیے نا، رول یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہیلپ کر دیا. جہاں کہیں معاملہ کنٹینشیس ہوا، کلوز ہوا، وہاں کر دیا. اور جو شواہد بتاتے ہیں وہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں 2013 میں بھی یہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ رول کرتے رہے ہیں. کوئی ہارڈلی 1970 کے بعد شاید ہی کوئی الیکشن گیا ہو جس میں کہ یہ رول پلے نہ کیا گیا. حامد صاحب ایک آپ سے فورن فنڈنگ کا بھی سوال کرنا ہے. ایک رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی کی الیکشن کمیشن کے سامنے ہے جو فریقین کو دے دی گئی ہے. اس میں غیر ملکی ڈیسٹینیشن سے فنڈز آئے ہیں پی ٹی آئی کو. اپوزیشن تو یہ دعویٰ کرے گی، اکبر ایس بابر بھی کہتے ہیں کہ ممنوع فنڈز ہیں. ابھی تک یہ اسٹیبلش ہونا بہرحال باقی ہے کہ ممنوع ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے خیال میں کچھ ایسی فنڈنگ ہوئی ہے فورن نیشنل سے یا کمپنی سے جس کو ہم ممنوع کے ضمن میں لا سکیں؟ دیکھیے یہ بات تو ظاہر الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. یہ تو ایک رپورٹ ہے نا. اب اس رپورٹ کی بنیاد پر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. وہاں پر دونوں پارٹیز کو، یعنی اکبر بابر کو بھی رائٹ ہوگا کہ وہ اس رپورٹ کی سپورٹ میں اور اس کے کانسیکوینس کے لیے جو کہنا چاہے وہ کہے، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ رائٹ ہوگا کہ وہ ڈیفینڈ کرے اور کہے کہ رپورٹ کو اگنور کرو، رپورٹ میں یہ کچھ خامیاں ہیں. تو وہ اس کے بعد فیصلہ تو ایونچولی الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے. آپ کے خیال میں ایسے فنڈز تھے یا نہیں تھے؟ کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے میں نے کبھی بھی فائنینشیل میٹرز میں نہیں کسی قسم کا کوئی رول پلے کیا آج تک. کسی فائنینشیل ٹیم کا حصہ نہیں رہا کیونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. اس قسم کی باتیں سننے میں آئی تھیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن میرا ڈائریکٹلی کوئی اس معاملے میں کوئی نالج نہیں ہے. درست ہے. یہ اکبر بابر صاحب، اچھا آج اکبر ایس بابر صاحب نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا. کل ہم نے کچھ فہرست دیکھی تھی جس میں وہ بیری شنپس کے اور وہ اندرجیت دوسانجھ کے اور کچھ اور وہ کوئی انڈین اور فورن نیشنل سے جن کے نام نظر آتے ہیں. آج انہوں نے ایک پیج ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں ایک ووٹن جو بھی اس کا نام ہوگا کرکٹ دبئی بیس کمپنی ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ $2.12 ملین اس کمپنی سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ آئی ہے جو ایک فورن کمپنی سے آئی ہے اور یہ پروہیبٹیڈ ہے، ممنوع فنڈز ہے. میں نے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی تو جتنی دفعہ وہ آپ لکھیں نا اس کو ووٹن کو، تو اس کے آگے ابراز کیپٹل یا عارف نقوی کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے براہ راست اس سے لنکڈ ہے کہ نہیں. پھر ایک ٹویٹ آئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو یہی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ ہے یہ ابراج کی ہی ایک کمپنی ہے. میرے پاس اس کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، بہرحال یہ کلیم کیا گیا کہ اسی کی کمپنی ہے. آپ گوگل کریں تو یہی آ جاتا ہے. واز دیر اینی لنک بٹوین عارف نقوی؟ کیونکہ عارف نقوی کے دو خبریں آئی تھیں. ایک آئی تھی کہ اس نے شریف فیملی کو فنڈ کیا، ایک خبر آئی تھی کہ وہ جب پکڑا گیا تو اس نے عمران خان کے سیل نمبرز دے دیے. کوئی ایسی چیز آپ کے علم میں کبھی آئی کسی سٹیج پہ؟ نہیں، میرے علم میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. یہ فائنینشیل میٹرز ہیں جن پر بہت ہی میری نالج نہیں ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا.
بہت مناسب ہے. حامد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس پہ ملکہ کچھ وضاحت کرنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل ندیم صاحب, دیکھیے میں پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی اس ٹاک شو پہ کر رہی ہوں, تو میں پارٹی کی پوزیشن کی وضاحت کروں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکبر ایس بابر کی بہت بات ہوئی, کل بھی میں دیکھ رہی تھی آپ کے ٹاک شو میں بات ہو رہی تھی. یہ جو رپورٹ ہے اس کے پیجز کے اندر پیج 81 میں لکھا ہے کہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو ثابت کرنے کا دار و مدار پٹیشنر پہ ہوتا ہے. وہ اپنی جو آبلیگیشن ہے, اپنا جو ثبوت کا دار و مدار ہے وہ ادا نہیں کر سکے. پہلی بات تو یہ. اس کے بعد جو انہوں نے اسپیشل آڈٹ رپورٹ کو بنیاد بنایا تھا اس کو بھی ردی کے ٹوکرے پھینک دیا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سے انہوں نے اس کو آڈٹ نہیں کرایا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق. تو جو بھی ڈسکشن اکبر ایس بابر کے بارے میں ہم یہاں کریں گے, یا انہوں نے جو بات کی ہے کسی کی حوالہ دیا فارن نیشنل کا, آئی تھنک اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 40,000 ڈونرز کے ویریفائڈ ڈونرز کا ڈیٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا. ہر اوورسیز پاکستانی نے اور پاکستان میں موجود پاکستانی نے اپنی وسعت کے مطابق پیسے دیے, چھوٹے رقوم کے پیسے بھی ادا کیے. تو ہم نے نام نظر آتے ہیں, دیکھیں نہیں میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے. دیکھیں ہم بہت ہی گمراہ کن ڈسکشن کر رہے ہیں آج کل پاکستان کے ٹاک شو میں. یہ گمراہ کن کیوں ہے آپ کا؟ یو ایس اے کی جو فورن فنڈنگ کا وہ ویب سائٹ کھولیں, اس کے اندر وہ نام درج ہے. پارٹی کی بھی فارا کے انڈر رجسٹرڈ ایک وہاں پہ اکاؤنٹ ہے یو ایس اے کے اندر. کس پارٹی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اکاؤنٹس ہیں اور پی ایم ایل این کے بھی اکاؤنٹس. اس میں بھی فورن نیشنلز ہیں؟ نہیں, دیکھیں فورن نیشنلز کی بات ثابت نہیں ہوئی. دو باتیں میں وضاحت پیش کر دوں قانونی پیچیدگیوں کی بات کر لیتے ہیں. کون ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب, آپ ریلائے کر رہے ہیں اکبر ایس بابر کی. یہ فارا کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. دیکھیں ان کی رپورٹ پہ آپ, میں فارا کی ویب سائٹ آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیونکہ آپ دونوں چیزوں کو مکس کریں. آپ مکس کریں ممنوعہ فنڈنگ کو اور بیرون فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے, دو مختلف چیزیں ہیں. جو ہمارا الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس کے آرٹیکل 204 میں ممنوعہ فنڈنگ کی بات ہوئی ہے, آرٹیکل 212 میں فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہوئی ہے, اور دونوں آج تک ثابت نہیں ہو سکے. تو ہم ان چیزوں پہ بات کریں ثابت تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, وہ تو میری ڈیوٹی نہیں ہے, میں تو رپورٹ کر رہا ہوں. نہ ہم فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں 212 کے تحت, اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسے ممنوعہ فنڈز ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے آرگیومنٹ سٹیج کے اوپر 204 کے تحت تو فورن نیشنل سے بھی نہیں لے سکتے نا. جی بالکل نہیں لے سکتے. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, ہم بیری شریف سے فورن نیشنل ہے, اندرجیت دوسان فورن نیشنل. یہ ابھی پروو نہیں ہوا ندیم صاحب, یہ آپ کہہ رہے ہیں. فارا کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے, یہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں. فارا کی ویب سائٹ پہ ہوگا لیکن ابھی پروو نہیں ہوا. میں آپ کو ویب سائٹ پروڈیوسر صاحب اس کی اسکرین شاٹ اسکرین پہ ڈالی اسی ویب سارے نام بھی سامنے آئیں گے, اور اس بات کا تعین ہوگا کہ کیا آیا ہم نے ممنوعہ فنڈنگ لی تھی یا نہیں لی تھی. اگر لی تھی تو یہ فنڈز کانفسکیٹ ہوں گے. ممنوعہ ثابت کرنا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, میری ڈومین نہیں ہے. اگر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں تو پھر, اور جو کہ ہم نہیں ہیں, اگر ممنوعہ تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ فنڈز کانفسکیٹ ہو جاتے ہیں. کہ آپ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہوں جس کی بڑا گردان ہے, تو اس کا استحقاق وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ریفرنس فائل کرے, سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کرتا ہے. اور فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جو کسی فورن گورنمنٹ سے پیسے لے, جو کسی فورن پولیٹیکل پارٹی سے پیسے لے. ایسا نہ تو کبھی ہوا ہے, نہ ایسا کوئی الزام لگا ہے. اور جو حنیف عباسی کا کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اندر بھی اعلیٰ عدالت کہہ چکے ہیں کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی والے شواہد سامنے نہیں آئے. ازما سے پوچھیں, ازما آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ یہ ابھی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک مکسچر نظر آتا ہے انفارمیشن کا, جس کے اوپر فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا بھی, یہ فیصلہ نہیں ہے. نہیں دیکھیے, بڑی عجیب بات ہے نا. ایک تو ملائکہ معذرت کے ساتھ آپ ٹویسٹ کر رہی ہیں جو معاملات ہیں اس کو. اس کے اندر مکمل طور پر اینٹیٹیز اور پرسنز کا نام موجود ہے لاء کے اندر, کہ آپ کسی فورن اینٹیٹی سے, کسی کمپنی سے, کسی پرسن سے آپ پیسے نہیں لے سکتے. اور اس کو انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کر دی ہے اس کی. بائی دا وے یہ وہ جو ہے یہ موجود نہیں ہے جس طرح سے یہ کہہ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ ایک لیٹر ہے میرے پاس پاکستان تحریک انصاف کا 2000 جولائی 1 2011 کا, جس کے اندر سیف اللہ نیازی اور یہ باقی 4-5 لوگ ہیں, انہوں نے اپنے 4 ملازمین ان کے نام دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ پارٹی فنڈ جو ہے وہ ان اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں اپنے پارٹی فنڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ پیج نمبر 118 کے اوپر موجود ہے, جس کے عمران خان صاحب نے باقاعدہ سائن کیے ہوئے ہیں, یہ میرے پاس ہے. اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ the attached statement contains an accurate financial position. اس کو انہوں نے جمع کرایا ہے الیکشن کمیشن کے اندر. مجھے میرا سوال یہ ہے کہ پیناما میں جہاں پر نواز شریف کا ڈائریکٹلی نام بھی نہیں تھا, اور جو ہے وہاں پر آپ نے کہا کہ نہیں حکمران اور وزیر اعظم سے احتساب شروع ہونا چاہیے, وہاں سے آپ شروع کریں.
آپ نے 400 بندوں کے نام تھے, آج تک کسی اور کا پاناما میں آپ نے سنا کہ کسی کے ساتھ, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام موجود تھے, کسی کے اوپر کاروائی ہوئی ہو. اب یہ قانون کیوں ڈیفرنٹ ہو رہا ہے, اب یہ اصول کیوں مختلف ہو رہا ہے کہ اب حکمران پہلے اپنی تلاشی کیوں نہ دے, وہ پہلے دیکھیں نا جی آپ نون لیگ کی ڈھونڈ کے لائیں, پیپلز پارٹی بالکل ڈھونڈ کے لائیں. اگر نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے ان کی طرح کہیں سے فورن فنڈنگ لے ہوگی, بالکل ان کو جواب دینا ہوگا قانون کے مطابق, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ ڈال کر خود چھپنے کی کوشش کریں. یہ صداقت اور امانت کا جو سرٹیفکیٹ ملا تھا نا ان کو ملک کے وسیع المفاد میں, اس کی کلئی کھل گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو فیک این او سی کے اوپر 300 کنال کا محل بنا, اس کے اوپر بھی وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے, اور جو حنیف عباسی صاحب کا کیس کوٹ کر رہی ہے ملائکہ ذرا اس کو چیک کر لیجئے. اس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے اس وقت آپ کی جان چھڑوا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی وہ الیکشن کمیشن جب دیکھ لے گا نا فائنینشیل میٹرز کو اور وہ فیصلہ کر لے گا, اس کے بعد سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے. تو بی بی اب وہ سٹیج آئی ہے 7.5 سال بعد, 7.5 سال بعد وہ سٹیج آئی ہے کہ جہاں پر میں بات پوری کر لوں. قانون یہ جی میں بات پوری کر لوں, غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی اس پہ بات پوچھ, میں بات پوری کر لوں. کر لیں آپ اگر کچھ اور ایڈ کرنا ہے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب وہ سٹیج آئی ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب نے آپ کو وزیر اعظم بننے کا موقع دیا تھا, وہ موقع آخر کتنا لمبا چل سکتا تھا. ابھی میں کیو لیگ کی بننے کی بات, وہ پیٹریوٹ کی بات میں نہیں کرتی, لیکن ابھی آپ ہم ماضی کی, ابھی 1 مہینے پہلے کے ماضی کی بات کرتے ہیں. عامر لیاقت نے کیا کہا, وہی لاتے ہیں جو لے کے آئے ہیں مجھے. چیمہ صاحب نے کیا کہا, ہمیں کون لے کے آیا ہے. ایم کیو ایم کے ابھی ایک ممبر نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ابھی تک چونکہ فون نہیں آیا تو ہم جو ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں, اور جب تک فون نہیں آتا ہم کر سکتے ہیں. تو یہ سب اسی یہیں پہ ہو رہا ہے نا, وہی اعتماد. اور میں جنرل صاحب کے بصد احترام میں جنرل صاحب سے گزارش کرتی ہوں, چونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ممبرز جو کھڑے ہو کر جو ہے ریزولوشن کے حق میں سینٹ میں جو ہے وہ انہوں نے ہمارے سامنے ووٹ ڈالا, اور پردے کے پیچھے جا کے ان کو کیا ہوا, ہمارے پاس ان کی لسٹ نہیں ہے. برائے مہربانی اگر جنرل صاحب ہمیں دلوا دے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو نون لیگ کے لوگ بیچ میں شامل ہوں گے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ہمیں بتا تو دیں وہ لوگ کون تھے, وہ مہربان کون سے سینیٹرز تھے ہمارے جنہوں نے اتنی مہربانی کی تھی. آپ سیاسی جماعتوں کو ان لوگوں کا پتہ ہے جو ادھر سے ادھر موو کرتے ہیں, آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. یہاں تک جنرل غلام مصطفیٰ نے اس کی رسیدیں تو نہیں ہوتی ہیں نا ملک صاحب, اس کی رسیدیں ہوتی ہیں, اس کے ثبوت ہوتے ہیں, یہ صرف ان کو پتا ہوتا ہے جنہوں نے کروایا ہوتا ہے, جنہوں نے کیا ہوتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کے اندر شاید یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ فوج کا عمل دخل اس میں کم سے کم ہو, اور اسی طریقے سے ضروری یہ بھی ہے کہ فوج کو بلا وجہ اس کے اندر جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مت گھسیٹیں اندر, ان کو اندر نہیں گھسیٹنا چاہیے. اس سے وہ ادارہ جس کا پیار, عزت, احترام برقرار رہنا چاہیے وہ کنٹروورشل ایشوز کے اندر سامنے آ جاتا ہے. دونوں کام سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں کبھی وہ دن آئے گا کہ دونوں چیزیں ہو جائیں, سیاسی قوتیں بھی ان کو نہ کھینچیں؟ بہت سے پولیٹیکل لوگ آپ سنیں گے تو کہیں گے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, کھلے عام بولتے ہیں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, ایک دوسرے کو وہ تانا دیتے ہیں. تو یہ گیٹ نمبر 4 بند کر دینا چاہیے ایسے کاموں کے لیے. جنرل غلام مصطفیٰ دیکھیے, نام تو میں بھی بہت سے لے سکتا ہوں کیونکہ ہم بھی بہت پرانے ہیں, ہم نے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی رہی ہیں. بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بھی غور طلب ہے. یہ ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے کی جو فوج جو سوچ تھی, آج وہ سوچ بہت مختلف ہے, اور ہمیں اس چیز کا یقین اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم خود کافی سارے لوگ اب بھی یہی توقع کرتے ہیں, اور یہ جب ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی تو یہی توقعات تھی کہ شاید یہ بات چلے گی. اس وقت سے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی آج کی جو فوج ہے اس کو ذرا آپ مختلف طریقے سے دیکھیے, خود اپنے جو ہماری جو سیاسی سسٹم ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیجیے اور آج کے دور میں لے کے آئیے. اس میں ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اپنی ناکامیوں کا بوجھ اگر ہم کسی اور کے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ایک میرے خیال ہے روایت کوئی اچھی نہیں ہے. اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے دیکھیے جی کہ بھئی ہم بار بار ایک ہی ہم بات ہوتی جا رہی ہے یہ, اور یہ تاریخ ہم دہرائی جا رہے ہیں. اس میں جب آپ نے بات کی اسخان کیس کی تو اسخان کیس میں ایک طرف 2 طرفیں تھیں نا, اس میں دوسری طرف کی ہمیں بات کرنی چاہیے. اس طرف بھی ہم نے پروگریس نہیں کیا. اگر کہیں اس کا فیصلہ ہو جاتا اور دوسری طرف پروگریس ہو جاتی تو شاید بہت پہلے حالات بہتر ہو جاتے. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے ہمارے پاس, اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ اس کی جو وائڈر کانسیکوینسز ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اگر ہم بار بار ادارے کو اندر پریشر لا رہے ہیں, بار ہم ادارے سے یہ بات کر رہے ہیں, ادارے کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں, تو ادارے کے اندر بھی تو کچھ افراد ہیں نا, وہ بھی انسان ہیں, اسی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اسی یہیں کے مطلب ہمارے بہن بھائی ہیں,
یہ ہماری دونوں خواتین میری بہنیں جو چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بھی عزیز رشتہ دار ہوں گے بیچ میں سارے، تو وہ سب بھی تو کچھ محسوس کرتے ہیں نا. ان کا اپنا بھی تو ایک سسٹم ہے، انٹرنل میکنزم ہے جو اس سارے سسٹم کی مانیٹرنگ بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق سوچنا بھی پڑتا ہے ان کو. جناب غلام مصطفیٰ اس قوم کے بیٹے ہیں جو فوج میں بھی ہیں، جو پولیس میں بھی ہیں، ان کو نہ سیاست میں ملوث براہ راست ہونا چاہیے، نہ ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے عزیز رشتہ دار سیاست میں بھی ہیں، میرے عزیز رشتہ دار سیاست میں بھی ہیں. میں ایک بریک قریب آگے جناب غلام مصطفیٰ بریک کی طرف جاؤں گا. بریک کے اوپر ایک جنرل بابر افتخار کا ایک اور جو سٹیٹمنٹ مجھے لگا کہ ان سے بڑی دیر سے میں سننا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو لڑ رہے ہیں اور اس کو ڈیفیٹ کریں گے. وہ بھی آپ کو سنانا چاہوں گا. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فوج اور سیاست دونوں کا ایک ایک رول ہے اپنا، لیکن دونوں علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی ڈومین میں رول اچھا ان کا لگتا ہے. پاکستان میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. آج بھی اس کے اوپر ایک سوال ہوا اور جواب بھی اس کا سامنے ہی ہے، دکھا دیتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 22 نومبر کو ان کا مدت ختم ہو رہی ہے، مزید توسیع کا امکان ہے. ایسی بیس لیس اسپیکولیشنز میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو. آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس طرح کی بات چیت، اس طرح کی کیا سیرائیوں میں مت انوالو ہوں اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا دیں. میں کافی وضاحت سے جواب ہے، میں اس کے اوپر مزید ڈسکشن نہیں کرواتا. لیکن جو دوسرا ایشو پاک افغان جو سرحد کے اوپر اس وقت صورتحال ہے، اس کے اوپر بھی سوال ہوا اور ٹی ٹی پی کے اوپر بھی، وہ بھی سنیے. The ceasefire, it finished on the 9th of December. Our talks with the TTP were concerned. They are on a hold and the operations are continuing. It was a confidence building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government, ہم اسے ڈیورنٹ لائن نہیں کہتے. This is Pakistan Afghanistan international border. جو اس وقت آپ ذہن میں واقعات لائیں گے نا پچھلے چند سالوں کے، اے پی ایس کا اٹیک لے آئیں، پریڈ لین بامبنگ لے آئیں، مینا بازار پشاور، مون مارکیٹ لاہور، مزارات کے اوپر حملے، تو پھر تو جو کہے کہ ٹی ٹی پی کے لیے کچھ سافٹ کارنر ہے، تو میری تو بالکل عقل سمجھ سے بالکل بالا باتیں ہیں. آپ سے ملکہ پوچھنا چاہوں گا، حکومت کی، پاکستانی ریاست کی اس پہ پالیسی کیا ہے؟ آج جنرل صاحب نے تو ایک بیان دے دیا، مجھے اچھا لگا ان کا بیان. ختم کریں جی، پاکستانی سرزمین پہ کوئی جگہ نہیں ہے ایسے ایلیمنٹس کی. جی بالکل ندیم صاحب، دیکھیں آئی تھنک عسکری ادارے سے وضاحت آ گئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پالیسی تو آپ لوگوں کی ہونی چاہیے نا. دیکھیں اس وقت جو حکمت عملی انہوں نے بتائی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حکومت اور عسکری ادارہ جو ہے ایک پیج پہ ہے پاکستان کی سالمیت کے ہر ایشو کے اوپر، اور اس کے اوپر وضاحت یا تو وزیر دفاع دے سکتے ہیں یا وزیر خارجہ دے سکتے ہیں. میں پارٹی کی اسپوکس پرسن ہوں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ٹاکس کے سیز کے بارے میں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے بارے میں، سیز فائر کے بارے میں، یہی حکمت عملی ہے. اور کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں ہے، لیکن ہر جنگ کا ایک اختتام ہوتا ہے. اور آف کورس پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی، ہم نے بہت برے طریقے سے دہشت گردی کا سامنا کیا. اے پی ایس کا اٹیک آپ کے سامنے ہے، آپ نے ساری چیزیں بتائیں. تو اس کا خاتمہ مل کر عسکری قیادت حکومت وقت کریں گے. اور بڑی اچھی پریس کانفرنس کی آج DGISPR میں. اور جو بات آپ کر رہے ہیں افواج سے پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت، آئی تھنک اب اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے. جنرل صاحب نے اچھی بات کی کہ تب کی فوج میں آج کی فوج میں بہت فرق ہے، اور جمہوریت تسلسل سے آگے بڑھ رہی ہے نا. تیسری منتخب حکومت کا قیام ہے اور افواج اپنا رول بار بار بیان کر رہے ہیں، آپ بارہا ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. مریم نواز کی بات کر لیتے ہیں. ایک طرف عظمیٰ بخاری صاحبہ بڑا گردان کرتی ہیں آئینی تقاضوں کا، ایک طرف جس عورت کے پیچھے آپ کھڑی ہوتی ہیں ہاتھ باندھ کر، وہ کہتی ہیں آئینی ادارے کو، سربراہ کو، کہ منتخب وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے اتارو گے تو پھر آپ سے بات ہوگی. تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. فیصلہ کر لیں کہ آپ ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے. فیصلہ کر لیں آپ آئین کی پاسداری میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اور فیصلہ کر لیں کہ فوج کے سپہ سالار اس کے جوان میں تفریق کرنی ہے یا نہیں کرنی. کہ آپ عوام اور افواج میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ ان کے اندر دوریاں چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی سالیت کے محافظ ہیں، تو بس کر لیجیے. اور فورن فنڈنگ پہ ایک بات مکمل کر لوں کہ آپ نے 45 کروڑ مکسر ہو جائے گا. پہلے صرف اسی کا بات سن لیں. جی ازما، آپ کیا کہیں گے، اس کا جواب کیا دیتی ہیں؟ دیکھیے کمال بات ہے. یہ باتیں مطلب کہنے کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں،
وہ بادشاہ سلامت وہ ہے جو جا کے کہتا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد، جس نے زکوٰۃ اور خیرات بھی کھا لی، جس نے کمپنیاں بنا لی امریکہ کے اندر پیسے کھانے کے لیے، جو اٹ سیلف اللیگل ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے جا کے ثابت کرو کہ برانڈ ہوں میں، اور مہنگائی نہیں ہے، آپ لوگوں کو بتا نہیں پا رہے، لوگ پاگل ہیں، آپ ان کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے۔ اس برانڈ والے عمران خان کو جو ہے وہ آپ جو ہے صادق اور امین زبردستی ثابت کرنے پہ تلی ہیں، آپ بالکل تلی رہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ متنازع بنانے کی کوشش آپ لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے جو حقائق کی بات کی، ہم تو آج بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چلے بنا لیں، کمیشن بنا لیں، جو ہمارے گناہ ہوں گے ہم اب اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ لیکن میری بات سن لیجئے، ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے یہ بات کر کے؟ یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ ہر وہ سپاہی جو اپنے فرائض کے سر انجام دیتا ہے، اس کے لیے جان دیتا ہے، وہ سر آنکھوں پہ ہے۔ یہ ہمیشہ میاں صاحب نے کہا، مریم نے بھی کہا، ہم سب بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی لائن کراس کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لائن بھی کراس کرے اور اس کے بعد آپ اس پہ بات بھی نہ کریں، وہ بھی قومی مفاد ہے کہ آپ اس پہ بات نہ کریں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے بی بی۔ اور یہ جو ہے نا، ہم متنازع نہیں بناتے، یہ آپ متنازع بنواتے ہیں۔ جب آپ جو ہے آپ کے لیے ہوا بنائی جاتی ہے تو عز و منتشا و تذل و منتشا کی ٹویٹ آتی ہے، جب نئے پاکستان کو ویلکم کیا جاتا ہے، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، تب یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ نے جو ایکسٹینشن کے اوپر تماشا کیا تھا، آپ کو ایک سمری لکھنی نہیں آئی تھی انگریزی کی 2 جملوں کی، اور اس کے بعد جو ابھی ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے کتنا پاکستان کی اداروں کو سر پہ بٹھا کے رکھا، وہ پوری پاکستان دنیا نے دیکھا کہ آپ نے ستاروں کے اور علوم میں نجوم پتہ نہیں کون کون سے اس کے اوپر آپ نے مذاق بنا دیا کہ ہمارے ملک کی اہم اپوائنٹمنٹ کا۔ میں وہ آپ کو سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پھر جنرل غلام مصطفیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ دکھائیے گا جی۔ میاں صاحب، جب امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے، آپ کی باری ختم ہو جاتی ہے، نیا بیٹسمین آتا ہے، اور انشاءاللہ نئے الیکشن ہوں گے، نئی حکومت آئے گی۔ جنرل غلام مصطفیٰ، آپ کو یہ بیان دیکھ کے تو اس وقت کیسا لگا تھا؟ ایک جملہ مجھے پلیز کہنے دیجئے، بڑا ضروری ہے۔ مجھے مرین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی امپائر کو علم نہ کریں۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہوتے، نہ خدا تعالیٰ کی انگلیاں ہیں۔ جی جی جنرل غلام یہ تماشا چھوڑ دیں، مذہب کا استعمال۔ جواب دینا بھی بہت مشکل ہے پاکستان کے طور پر۔ ظاہر ہے جواب نہیں ہوتا تو نہیں دیا جاتا نا۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا اس پرائم منسٹر نے جو اس وقت تقریر کی تھی، اس کے اوپر آپ کا رد عمل آپ سے بھی جان لوں۔ دیکھیے، اب مجھے بات کرنے دے گے تو میں رد عمل دے سکتا ہوں نا جی۔ جو عام تاثر تھا وہ تو آپ نے، عثمہ بی بی نے بیان کر دیا، لیکن اس وقت بھی اور اب بھی مجھے پورا یقین اس وقت بھی تھا اور اب بھی تھا کہ کوئی جس کو عام زبان میں یہ عثمہ بی بی یا دوسرے کو امپائر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا کوئی اس میں رول نہیں تھا۔ اس وقت بھی جنرل راحیل شریف کو کہا گیا تو پھر انہوں نے 2 لیڈرز سے ان سے بات چیت کی۔ بہرحال یہ تو ہماری تاریخ ہے، تاریخ سے اگر پیچھے جائیں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں بار اس لیے بات نہیں کر رہا اس لیے کہ ہم تو بہت ساری چیزوں میں کہ چشمدید گواہ ہیں، اس لیے بات کرنا شاید مناسب نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم آج کے دن کو دیکھیں اور خدا کے لیے سمجھیں کہ پاکستان کی فوج بہت آگے نکل آئی ہوئی ہے۔ وہ ایک عجیب قسم کے اس میں آپ نے گرفتار کر دیا، پھنسا دیا اس کے بیچ میں۔ یہ وضاحت آنے کی ضرورت ہونے کیوں پڑی؟ اس لیے کہ بار بار بے تحاشا بہت زیادہ بات کی گئی، اور یہ بات کرنے کے جو مقاصد تھے وہ میں تو چاہتا تھا کہ ڈی ایس پی آر وہ بیان کر دیتے اور وہ پوری ٹریل بھی دے دیتے جس طریقے سے یہ ساری افواہیں چلی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ فیک نیوز میں آپ اپنے ادارے کو خود ہی ٹارگٹ بنا کر خود ہی اس کو نشانے پہ رکھ کے جو کر رہے ہیں آپ اس میں، تو بھلا کس کا کر رہے ہیں ہم اس میں؟ میں پاکستان کے لیے اگر آپ سوچنے کی عادت ہم ڈالنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ دیکھیے، آج بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ ڈی ایس پی آر نے بات کی کہ سر ڈن ڈیل، انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ ختم۔ نمبر 2، بارڈ وار لگے گی اور اس کی حفاظت کی جائے گی۔ نمبر 3، جن لوگوں نے بھی اس میں شرارت کی ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ایسٹرن افغانستان کے بارڈرز پر لا کر اسپیشلی لوگوں کو بٹھایا گیا تھا تاکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا جا سکے، اور یہ جو دہشت گرد ہیں ٹی ڈی پی کے ان کو استعمال کیا جا سکے، اور یہ باڑ لگنے کی تکلیف بھی ان کو بہت زیادہ تھی۔ اب اسی عناصر نے کوشش کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ جتنے افواہیں پھیلائی گئی تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں، اور وہ باڑ بھی لگے گی، باڑ کی حفاظت بھی ہوگی، اور افغان حکمران جو مجھے اطلاعات ہیں، اور یہ کافی مصدقہ اطلاعات ہیں یہ،
کہ جن لوگوں کو جو ملوث تھے ان میں 3 لوگوں کو کچھ سزا بھی ملی ہے اس سلسلے میں. ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے. ابھی ٹی ٹی پی کی آپ نے بات کی, میں پہلے دن سے خود یہ بات کر رہا ہوں, اور آپ بالکل صحیح ہے, کوئی پاکستان میں جو شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسے درندوں کو ہم لا کے دوبارہ اپنے اندر بٹھا لیں, جو ہمارے پاکستان میں 80,000 سے زیادہ جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے, ہمارے 80,000 شہیدوں کے, پاکستان کو 150 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا گیا ہے, جسے پوری قوم نے لڑ کے آج اپنے آپ کو اس جگہ پہ ہم لے کر آئے ہیں. اور وہ جو بات چیت کی تھی وہ بھی ایک اسٹریٹجی کا ایک حصہ نظر آ رہی تھی اس وقت بھی, اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فرنج ایلیمنٹس تھے ان کو ایلیمنیٹ کرنا یا ان کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد جو ہارڈنڈ جو لوگ تھے ان کے پیچھے جانے کا مقصد تھا. اب جو بات ہو گئی ہے, اور مجھے امید ہے کہ پوری قوم کو بھی تسلی ہوگی, ہماری سیاسی لیڈرشپ کو اس بات میں تسلی ہوگی کہ ہم ٹی ٹی پی کو جنرل بابر افتخار نے اس کی وضاحت بھی کی کہ فوج ایسے ایلیمنٹس کے پیچھے جا رہی ہے اور ان کا خاتمہ کرے گی. جنرل غلام مصطفیٰ آپ کا, عظمہ بخاری آپ کا, اور ملکہ بخاری آپ کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.